प्रोग्राम फोर्थ साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाल ही में होने वाले अमेरिका के एक ऐसे वाक़े के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया। यकीनन हम बात कर रहे हैं अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक इंतखाबी मुहिम के दौरान निकाले जाने वाली रैली से खिताब करते हुए हमले का शिकार हुए और खुशकिस्मती से इस हमले में उनकी जान महफूज रही। इस हमले के हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात अभी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला ये हमला क्या मुहर्रिकात रखता है, क्या इसकी वजूहात हैं, और जिस तरह से रवां बरस नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और उस पस मंज़र में इस वाक़े को देखा जा रहा है, इसके क्या नताइज अखज़ होते नज़र आ रहे हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। साथ साथ हाल ही में अमेरिका में होने वाले नेटो के 75वें इजलास के हवाले से बातचीत करेंगे कि डायमंड जुबली मनाई गई है इस वक्त नेटो के इस इजलास की, और इस इजलास का जो मेन मकसद था वह यूक्रेन और रशिया के साथ साथ चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख उसको कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस किए गए। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई वो ये कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉस्को का दौरा किया है। रशिया के इस दौरे के बाद अमेरिका के साथ भारत के क्या ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, या अमेरिका भारत के वज़ीर आज़म के रशिया के इस दौरे को किस तरह से देख रहा है, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इन तीनों मौज़ूआत का अहाता करने के लिए, इन पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मसूद अब्दाली सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर, ये जो रीसेंट एक्टिविटी हुई है एक पेंसिल्वेनिया में, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान एक रैली से खिताब के दौरान जो है वो हमले का निशाना बने हैं। खुशकिस्मती से जान तो उनकी महफूज रही है, लेकिन क्या अब तक इस वाक़े के हवाले से तफसीलात मंजर आम पर लाई जा चुकी हैं, और क्या कहना है तहक़ीक़ाती इदारों का, इस वाक़े के क्या मुहर्रिकात या क्या असबाब नज़र आते हैं? शुक्रिया। देखिए, अब ये वाक़या आपसे कोई 3-4-5 घंटे पहले हुआ है, अमेरिका के वक्त के मुताबिक कोई 7 बजे हुआ ये कि एक रियासत है पेंसिल्वेनिया, वहाँ इनका इंतखाबी जलसा था। उसका एक बड़ा शहर है पिट्सबर्ग, उसके एक मुज़ाफ़ाती इलाक़ा है बटलर, उसमें इंतखाबी जलसा था ट्रंप साहब का। और ट्रंप के साथ ये है कि इनके यहाँ इनकी बड़ी बहुत ही हिफाजती इंतज़ामात बड़े सख्त होते हैं। आपको पता है कि तो खैर ये जो साबिक़ सदर हैं, इनकी अपने एक प्रोटोकॉल होता है तहफ़्फ़ुज़ का, तो वो तो सब कुछ है ही। इसके अलावा ये है अपना इंतज़ाम रखते हैं। इनका तरीक़ा ये होता है कि ये जो जलसे होते हैं उसमें बाहर एक सफ़ेद रंग का टेंट लगा होता है, जिसके अंदर मेटल डिटेक्टर और सारी चीज़ें, जामा तलाशी सब करने के बाद जो है वो लोगों को हॉल में जाने देते हैं। इसीलिए आमतौर हॉल के अंदर जो है माहौल बड़ा रिलैक्स होता है, और इसलिए कि वहाँ तो हर चीज़ क्लियर हो चुकी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके स्टेज पे भी आम लोग चढ़े होते हैं, और उनके बड़े करीब, ट्रंप के बड़े करीब लोग खड़े होते हैं। यहाँ हुआ ये कि वहाँ से कोई 100 गज के फासले पर एक ऊंची इमारत है, उस पर एक शख्स, एक निशानेबाज था, वो वहाँ गया और उसने वहाँ से फायरिंग की। कोई जब ट्रंप साहब ने तकरीर शुरू की, उसके कोई 6 मिनट के बाद फायरिंग हुई। कोई जो पुलिस कहती है कोई 10 राउंड फायर किए गए। तो हुआ ये कि अचानक लगा कि जैसे इन्होंने, ट्रंप साहब ने अपने दाएं कान पे हाथ रखा और फिर उससे खून निकलता नजर आया। इसी दौरान फिर जल्दी से जो मुहाफ़िज़ीन इनके एवं दौड़े, उन्होंने उसको सर पे हाथ डाल के रख करके उनको नीचे बैठा दिया रोस्टम के, यानी हिफाजत के तौर पर। थोड़ी देर के बाद जो है वो, मेरे ख्याल एक मिनट भी नहीं हुआ होगा कि ट्रंप साहब दोबारा खड़े हुए, उन्होंने हवा में मुक्का बनाया। उस वक्त उनके कान से खून निकल रहा था और खून जो है उनके गाल पे भी लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर उनको जो है वो अस्पताल ले जाया गया, और फिर अस्पताल से जो उन्होंने अपना उनके एक पर्सनल जो ट्रंप ट्रूथ के नाम से इनके सोशल मीडिया है, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया या मैसेज भेजा है, पोस्ट की कि मेरे बाएं कान के ऊपर के हिस्से से गोली जो है लगती हुई चली गई है। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि गोली उनके जिस्म में लगी नहीं है, चली गई है। हादसे में ट्रंप साहब जख्मी हुए, एक और जो जलसे में मौजूद शख्स था वो जख्मी, और एक और शख्स जो जलसे में था वो मारा गया। और पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को, मुबैयन हमलावर था, उसको भी हलाक कर दिया। तो अभी तक यानी ये पता नहीं चला कि हम, चूँकि शनाख्त नहीं हो सकी उस शख्स की, इसलिए ये पता नहीं चल सका कि उसके मुहर्रिकात क्या हैं। और चूँकि मामला बहुत ही हसास है, इसलिए FBI जो है, FBI दूसरे अदारे जो हैं, तहकीकाती अदारे जो हैं, वो इसके ऊपर रायज़नी करने से गुरेज कर रहे हैं जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी। थोड़ी देर पहले FBI के डायरेक्टर ने कहा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी
ہمارے افسران کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس میں اس نے کہا ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس سے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیقات جو ہے اعلیٰ پیمانے پہ جاری ہے. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. اور پھر یہ بڑا یعنی اتفاق تھا کہ یعنی ٹرمپ صاحب بچ گئے، اس لیے کہ نشانہ اس نے کان کا لیا تھا، جسے کہتے ہیں کن پٹی پہ گولی لگی ہے ان کے، لگ سکتی تھی لیکن وہ پھسلتی ہوئی چلی گئی، لگی نہیں ان کے جسم میں، ان کے کان میں. لیکن یہ بات تو خود ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ تو جو ان کا ڈاکٹری معائنہ ہو رہا ہوگا، اس کی رپورٹ آئے گی تھوڑی دیر میں، تو پتہ چلے گا کہ گولی کو لگی ہے یا ان کے کان کو چھلتی ہوئی چلی گئی ہے. تو ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ محرکات کیا ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہ شخص کون ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص مقامی تھا یا باہر سے آیا تھا، یا یہ کہ لیکن اس لیے کہ ایک اور جو مسئلہ ہے امریکہ میں، بلا وجہ فائرنگ جو ہے وہ یہاں کا معمول ہے، دستور. آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ہر روز کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے فائرنگ کرتے ہیں بلا کسی وجہ کے. یعنی اس کا نہ کوئی سیاسی محرکات ہیں، نہ اس کے معاشی محرکات ہیں، نہ اس کے نسلی محرکات ہیں، بس ایسی ہی ایک شوق ہے، اور لوگ جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ. بعض اوقات وہ کسی کی نوکری ختم ہو گئی تو آفس میں کی فائرنگ کر دیتا ہے، کسی طالب علم کا گریڈ کم ہو گیا تو آ کے اسکول میں فائرنگ شروع کر دیتا ہے. تو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص، اس کے کوئی سیاسی محرکات تھے یا یہ کہ یعنی جو فیشن ہے امریکہ میں گولیاں چلانے کا، اس کا یہ شکار ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب. لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی واقعہ ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے یا امید کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ اپنے گن کلچر کے فروغ کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھیے سیاسی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گن لابی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور امریکہ میں انتخابات ہیں، پتہ ہے کہ صدارتی انتخاب میں کئی ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور یہی لابیز جو ہیں وہ پیسے دیتی ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوگا ٹرمپ صاحب کے لیے گن لابی کے خلاف، کے مرضی کے خلاف کچھ فیصلہ کرنا یا کوئی اقدام اٹھانا. اس لیے کہ بار بار وہ مسلسل وہی کہہ رہے ہیں کہ گن کی وجہ سے جرائم نہیں ہے، بلکہ لا انفورسمنٹ اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں. تو قانون کا نفاذ ٹھیک سے نہیں ہو رہا، قانون نافذ کرنے ادارے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، اس لیے فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ گن کنٹرول کے حوالے سے کوئی مثبت کردار ادا کریں گے. یعنی وہ اپنے موقع پہ قائم ہے کہ ہر شہری کو آتشی اسلحہ رکھنے کا اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا نیٹو کے حوالے سے اب گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جس طرح سے حال ہی میں جو بائیڈن کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے نیٹو کا، اور اس اجلاس میں جو بتایا گیا ہے یا جو اس کے آبجیکٹیوز تھے، جو اس کا ایجنڈا تھا، اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن تھوڑا سا پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو اس نیٹو کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بتا دیجئے کہ نیٹو دراصل ہے کیا اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. دیکھیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مختصر بتا دوں کہ نیٹو کی تاریخ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی تو وہ یعنی کمیونسٹ ورلڈ یعنی روس اور امریکہ اور امریکہ کے ہواری جو تھے، امریکہ کے اتحادی جو تھے یورپ کے، ان لوگوں نے تقریباً مل کے لڑی تھی، اور ان کے مخالف جرمن اور فرانس والے تھے، اور اس میں ان کو کامیابی ہوئی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر رائٹ اور لیفٹ کی کشمکش بہت بڑھ گئی، اور پورا یورپ جو ہے وہ دائیں اور بائیں بازو میں تقسیم ہو گیا. اس میں بڑا واقعہ پیش آیا 1948 میں. آپ نے سنا ہوگا کہ چیکوسلوواکیہ میں فوجی انقلاب آیا، اور فوجی انقلاب آنے کے بعد انہوں نے جمہوریت ختم کر کے، جمہوریت یعنی جو ملٹی پارٹی نظام تھا ختم کر کے انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم کر دی. تو وہاں سے پھر یہ خیال پیدا ہوا امریکہ اور ان کے ہواریوں کو، یعنی جو فری ڈیموکریسی یا فری اکانومی کی بات کرنے والے لوگ تھے، ان کو خیال پیدا ہوا کہ ہمیں پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت اصل میں جو تقسیم تھی یورپ کی اس طرح تھی کہ دیوار برلن، بڑا مشہور نام سنا ہوگا آپ نے، دیوار برلن میں ہے. اس کے جو دائیں طرف کے یعنی وہ سمجھیے ایک حد فاصل تھی ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ کے. تو اس کے مشرق میں جتنا علاقہ تھا، وہاں سے لے کے یوکرین اور سمجھیے کہ روس، اور اس کے آگے پھر وہ مل جاتا تھا ایشیائی ریپبلک سے، یہ سارا علاقہ جو تھا، یہ جو برلن کے ایسٹ میں یہ سارا کمیونسٹ بلاک تھا، اور برلن کے مغرب میں جو ہے آپ کو پتہ ہے جرمنی خود تقسیم تھا، مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی. مشرقی جرمنی کے دارالحکومت تھا برلن، اور مغربی جرمنی کے دارالحکومت تھا بون. تو اس کے بعد 1948 میں یعنی 4 اپریل 1949 کو یعنی جب 48 میں انقلاب آیا چیکوسلوواکیہ کا، اس کے بعد 1949 میں 4 اپریل 1949 کو یہاں 12 ملکوں کا اجلاس ہوا، اس میں واشنگٹن میں، اور اس میں جو ہے نیٹو کی
کی تشکیل عمل میں آئی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نیٹو جو ہے نا انگریزی میں NATO ہے نیٹو, اور اسی کا فرانسیسی جو متبادل ہے وہ اوٹان ہے, یعنی اسکولر جو ہے وہ فرانسیسی مخفف ہے. یہ ایک بڑی دلچسپی بات ہے. تو اس وقت یہ اس کا آغاز ہوا تو اس کے 12 ارکان تھے, اور اب یہ ان ارکان کی تعداد جو ہے وہ 32 ہو گئی ہے, اور 32 میں سے 30 جو ہیں وہ یورپ کے ممالک ہیں, اور 2 جو ہیں وہ شمالی امریکہ کے, امریکہ اور کینیڈا. یہ جو ہے وہ 2 غیر یورپین ہیں. تو ترکیہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یورپ اور ایشیا دونوں میں ہے. لیکن باقی 31 ملک, باقی جو 30 ممالک ہیں, 29 ممالک, وہ سارے کے سارے یورپ میں ہیں. تو اس کے بعد ان کا نیٹو کی بڑی کارروائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں ہوئی تھی 9/11 کے بعد, پھر انہوں نے عراق میں حملہ کیا. تو اس طرح سے یہ بہت ایکٹیو رہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے یہاں پر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نیٹو کے حوالے سے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی نیٹو کے تاریخی حیثیت کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے. عبدالی صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو حالیہ اجلاس ہوا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی سربراہی میں, اس اجلاس کے جو اسباب تھے, جو اس اجلاس کے آبجیکٹیوز تھے, جو ایجنڈا تھا, وہ حاصل کرنے میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی نظر آئی ہے؟ اب اصل میں معاملہ یہ کہ اس بار جو ہے وہ کئی چیزیں پیش آئی تھیں, یعنی کئی محرکات تھے اس بار. یعنی یہ اگرچہ کہ یہ ان کی 75ویں سالگرہ تھی, 75واں یوم تاسیس تھا, اس لیے کہ 1949 میں بنی تھی, یعنی 1949 میں, اور اب 24 میں ان کا 2024 میں اس کے 75 سال ہو گئے گویا اس کی یعنی ڈائمنڈ جوبلی تھی. اور مزے کی بات ہے کہ جس کمرے میں, یعنی جس ہال میں وائٹ ہاؤس کے اس کی تشکیل ہوئی تھی ہیری ٹرومن کے صدارت میں, وہیں پر جو ہے اس کے یہ اجلاس ہوا, یہ 75واں اجلاس بائیڈن صاحب کی سربراہی میں. اس میں لیکن محرکات اور بھی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں انتخابی مہم بڑے عروج پر ہے, اور اس اجلاس سے پہلے ایک جو مباحثہ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن صاحب کا, اس میں صدر بائیڈن کی جو کارکردگی تھی بہت زیادہ مایوس کن اور خراب تھی. ان کی آواز میں لکنت تھی, وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے, وہ بھول رہے تھے. کئی بار انہوں نے یعنی بڑا ہی عجیب سے جواب دیا, بعض اوقات ایسا لگا جس ان کو سوال سمجھ میں نہیں آیا. تو جس کے مقابلے میں جو ٹرمپ تھے وہ بڑے یعنی بہت ہی ایگریسو تھے اور بہت زور سے بول رہے تھے. اس پہ ایک تبصرہ یہ آیا کہ ٹرمپ مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور بائیڈن صاحب سے بولا ہی نہیں گیا. تو اس طرح لیکن تو ان کے پرفارمنس سے خراب ہوئی کہ ایک مہم ابھی بھی چل رہی ہے کہ خود ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر یہ دباؤ ہے کہ یہ جو ہے وہ مستعفی ہو جائے ریس سے, اور کسی اور شخص کو, یعنی عموماً لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نائب صدر ہیں کملا ہیرس صاحبہ, ان کو جو ہے وہ صدر کو امیدوار نامزد کر دیا جائے. تو اس سے یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس بڑی عالمی اجتماع سے صدر صاحب کے, وہ اسی ثابت کریں کہ وہ واقعتاً بڑے اسٹیٹس مین ہیں, وہ بڑے سیاستدان ہیں, قائدانہ صلاحیت ان کے اندر ہے. تو ایک مقصد اس کا یہ تھا, اور اس میں وہ کامیاب رہے, اس لیے کہ خود انہوں نے جو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں امریکہ کے صدر, کیونکہ جو ٹرمپ ہیں وہ نیٹو کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور بلکہ وہ تو نیٹو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے یورپین جو ہواری ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے. لیکن ایک اور مسئلہ یورپین کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 بڑے اہم انتخابات ہوئے ہیں یورپ کے اندر, ایک فرانس میں اور ایک برطانیہ میں. تو برطانیہ میں تو یہ ہوا کہ درمیانی تبدیلی آئی ہے کہ کنزرویٹو کے بجائے جو ہے وہ اب لبرل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے. لیکن فرانس میں یہ ہوا کہ حکومت تو معتدل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, لیکن پارلیمان میں جو بڑی کامیابی حاصل کی وہ بائیں بازو نے, اور خاص سوشلسٹ اتحاد نے. تو اب ہوگا یہ کہ صدر جو ہے وہ معتدل ہے, اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ بائیں بازو کا ہے, ترقی پسند ہے, یونین کا حامی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کی مختلف ہوں گی صدر کی سوچ سے. تو یہ ایک تبدیلی ہے. تو اس میں تو آپ یہ کہوں گا کہ جو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا باتیں ہوئی, تو اس میں 3-4 بڑی اہم باتیں ہوئی. پہلی بات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صدر بائیڈن کی توجہ جو اپنی صدر مہم کے ساتھ تھی, وہ ایک عالمی حمایت چاہتے ہیں اپنی انتخابی مہم کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو وہ قائدین ہیں, نیٹو کے جو وزراء اعظم اور صدور ہیں, اور نیٹو کے جو قائدین ہیں, وہ
یعنی ظاہر کہ مداخلت تو نہیں کر سکتی، یہ تو نہیں کہہ سکتے امریکہ عوام کو کہ آپ بائیڈن کو ووٹ دیں، لیکن وہ اپنی تقریروں میں ان کی جو اسٹیٹسمین شپ ہے، ان کی جو قیادت ہے، ان کی جو بصیرت ہے، اس کی وہ تعریف کریں جس میں وہ کامیاب رہے. اکثر جو قائدین نے ان کی بہت تعریف کی. اچھا، اس اجلاس میں چین سے روس کی معاونت جو ہے وہ روکنے کا یا بند کرنے کا یا اس میں تعطل لانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے، لیکن ساتھ ہی یوکرین کو جس طرح سے مزید جدید جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے حوالے سے اعلانات کیے گئے. فار ایگزامپل اگر ہم F-16 طیارے کی بات کر لیں تو یہ لڑاکا طیارے بھی اس کو اب فراہم کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو یوکرین کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھ سکے، دوسری جانب چائنا سے یہ سوچ وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ چائنا رشیا کی حمایت نہ کرے اس جنگ کے سلسلے میں. کہ چاہتے ہیں صدر صاحب کہ یوکرین کی بھرپور حمایت کی جائے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو صدارت ہوتی ہے نیٹو کی، یہ گشتی ہے، یعنی کہ یہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے مختلف ممالک کے دوران. تو آج کل اس کی جو صدارت ہے وہ جس ملک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس قیادت میں ہاتھ میں اوربن صاحب جو ہیں وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے روس سے. اور انہوں نے کئی بار کہا بھی ہے کہ یوکرین کو چاہیے کہ خود ہی ہتھیار رکھ دے. ہتھیار ڈالنے کی لفظ استعمال کی، ہتھیار رکھ دے، خود ہی وہ جنگ بند کر دے. یوکرین کے معاملے میں جو ہے وہ یہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ یکسو نہیں ہے نیٹو، کہ نیٹو کے کچھ ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک جو سابق روسی یعنی اثر میں ممالک تھے پہلے، جو روسی دائیں باز یعنی مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے، جبکہ مغربی یورپ کے لوگ جو ہیں، جو اب مغربی یورپ کہلاتا ہے، جیسے فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی یعنی ایگریسو جو ہے وہ قدم اٹھائے، یوکرین کی ہم مدد کریں اور یوکرین جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک فیصلہ کن شکست دے روس کو. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسرے ایک اور جو مسئلہ اس میں لیکن ایک بڑی اس میں بھی ایک دلچسپ معاملہ ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے زیلنسکی صاحب کو، جو یوکرین کے صدر ہیں، تقریر کی دعوت دی بائیڈن صاحب نے، تو غلطی میں ان کو پریزیڈنٹ پیوٹن کہہ گئے زیلنسکی کے بجائے. تو یہ بھی ایک وہاں لطیفہ ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو یادداشت ہے وہ اب جواب دے گی. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ لرزی زبان تھی، ہر ایک ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے بھی کہہ دیا تھا کہ جرمنی اور فرانس کی، جاپان اور جرمنی کی سرحد ملی ہوئی ہے. تو ظاہر کہ وہ کہنا چاہتے تھے فرانس اور جرمنی، لیکن غلطی سے جاپان اور جرمنی کہہ گیا. تو یہ واقعات ہوتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہت لطیفہ بنا. اچھا، اس میں ایک اور جو بات ہوئی کہ ترکیہ کا رویہ جو ہے بڑا سخت تھا اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں. بائیڈن صاحب یہ بات چاہتے ہیں کہ چونکہ انتخابات میں امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اسرائیلی لابی کا بڑا اثر ہے، تو وہ انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ ہم ایک خاص قسم کا یعنی انڈرسٹینڈنگ الائنس ہم کر لیں اسرائیل سے، نیٹو اور اسرائیل کے درمیان. تو اس پر اردوان صاحب نے جو وہیں پر مجلس میں کہا کہ ترکی اس کی حمایت تو توصیف تو دور کی بات، اس کی حمایت بھی نہیں کرے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو چارٹر ہے نیٹو کا، اس کے مطابق تمام ملکوں کے ہر تبدیلی آئین میں کسی کی تبدیلی، کسی نئے رکن، کسی کو نئے شخص کو نئے ملک کو رکنیت دینا، یا کسی کو ختم کرنا، کسی کو معطل کرنا، اس کے لیے یہ تمام کے تمام ارکان کا اتفاق ضروری ہے. یعنی ایک بھی ملک کا اختلاف کرے تو اس کو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو اردوان صاحب نے کہا ہم اس فیصلے کو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، اور جب تک مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی قیام سمیت امن جو ہے قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نیٹو کے تعاون کو کسی قیمت پہ سپورٹ نہیں کرے گا. اور اگر ترکی سپورٹ نہیں کرے گا، ترکی اس کو توثیق نہیں کرے گا، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ بات اردوان صاحب نے میٹنگ کے دوران بھی کی، یعنی اجلاس کے دوران بھی کی وہاں پر، نیٹو کے اجلاس کے دوران واشنگٹن میں. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا، بلکہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ بائیڈن جس طرح سے مدد کر رہے ہیں قتل عام میں اور نسل کشی میں اسرائیل کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان سے معاونت کر رہے ہیں، اور ان کے یعنی سارے قتل و غارت گری میں امریکہ جو ہے شامل ہے. امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ اس کا ذمہ دار ہے، یعنی پارشلی ذمہ دار ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ جو اسرائیل جو ہے وہ بات جو ہے وہ جو چاہتے تھے بائیڈن صاحب،
وہ ان سے منظور نہیں ہو سکی. تو اس طرح یہ بات جو ہے وہ کہ یعنی یہ اجلاس اس لحاظ سے تو کامیاب رہا کہ بائیڈن جو چاہتے تھے کہ وہ ان کا ایک امیج بنے تو وہ بن گیا. یورپی لیڈروں نے ان کی حمایت کی, ان کی قیادت کی تعریف کی, اور ان کی بصیرت کی تعریف کی. اس کے علاوہ یوکرین کے مسئلے میں بہرحال ایک یعنی وہ اختلاف تو رہا, لیکن کنسنسس یہ ہوا کہ ہاں ہم اس یوکرین کی حمایت کرتے رہیں گے. اور صدارتی مہم کے بارے میں جیسے میں نے کہا اس سے ان کو فائدہ پہنچا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے محرکات تھے, جو ان کے جسے کہتے ہیں پرائرٹیز تھیں, ترجیحات تھیں, اور جو وہ چاہتے تھے, جو آبجیکٹو تھا بائیڈن صاحب کا, وہ انہوں نے اس کانفرنس میں حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, آخر میں یہ بتا دیجیے گا عبدالی صاحب کہ جس طرح سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی حالیہ انتخابات کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, اور سب سے پہلا وزٹ جو ان کا دیکھا گیا وہ اس وقت رشیا کا دیکھا جا رہا ہے. رشیا کے اس دورے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پری پلانڈ ایک وزٹ تھا, پہلے سے اس کا شیڈیول تھا, اور کسی خاص مقصد کے لیے یہ دورہ نہیں ہے, خاص کر امریکہ کو کچھ جتانے کے حوالے سے یا مغربی ممالک کو کچھ پاور کرانے کے حوالے سے. لیکن امریکہ میں اور دیگر جو تجزیہ کار دنیا بھر میں اس وقت موجود ہیں وہ اس دورے کو خاصی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا بھارت اور امریکہ تعلقات مودی کے ماسکو وزٹ کے بعد کچھ تبدیلی آ سکتی ہے, اس میں کچھ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا آسان سا جواب ہے کہ ہندوستان امریکہ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اس وقت جو بڑی ضرورت ہے اس کی یعنی اسٹریٹجک حوالے سے, تصویراتی حوالے سے امریکہ کی, وہ ہے چین کا گھیراؤ. کہ چین کی جو قوت, چین کا جو راستہ ہے بحر جنوبی چین, اس کی مانیٹرنگ کی جائے, اس پہ نظر رکھی جائے. اس کا باہر نکل کے راستہ آپ کو آپ نے ملاقہ, اور وہاں سے یعنی بحر انڈمان اور پھر انڈین اوشن یعنی بحر ہند ہے. تو وہاں پر جو اس کا کام ہے, اس کے لیے اس مقصد کے لیے آپ کو بتاؤ یہ معاہدہ عربہ کوارڈ بنا ہے, جاپان, آسٹریلیا, ہندوستان اور امریکہ کے بیچ, امریکہ کے درمیان. تو یعنی اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے ہندوستان کو نظر انداز کر دینا. دوسرے ایک اور بات, اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ جیسے آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہ فیصلہ یہ دورہ پہلے سے طے تھا. بالکل وہی بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے دورہ کیا تھا روس کا, اسی دنوں جب روس نے حملہ کیا یوکرین پہ, تو ظاہر کہ وہ فیصلہ بھی پہلے سے طے تھا, دورہ پہلے سے طے تھا, لیکن بہرحال وائٹ ہاؤس نے جو اس کا برا مانا. اسی طرح یہاں پر بھی اس میں ایک اور یہاں جو ہوا معاملہ یہ, آپ دیکھیں کہ 8 اور 9 جولائی کو انہوں نے یعنی دورے پہ گئے, اور 9 اور 11 جولائی کو نیٹو کا اجلاس ہو رہا تھا. پھر اتفاق کی بات ہے کہ جس دن وہ پہنچے ہیں مودی صاحب ماسکو روس پہنچے ہیں, اسی دن جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جو دارالحکومت ہے یوکرین کے کیف, اس کے بچوں کے اسپتال پہ بڑی شدید بمباری, جس میں کوئی 200 کے قریب بچے جو ہے مارے گئے. تو وہ ایک لحاظ سے ایک برا محسوس ہوا امریکہ کو کہ, اور پھر ایک اور یہ کہ اس دورے میں پوٹن صاحب نے بہت زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کیا, جس طرح سے بغلگیر ہوتے, جس طرح وہ گلے مل رہے تھے. تو وہ ایسا لگا کہ ایک طرف جو ہے وہ یوکرین میں لوگ ماتم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے موت کا, اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا محسوس تھا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی دن جو قومی سلامتی کے مشیر امریکہ کے جان سالیون صاحب, انہوں نے اپنے ہم منصب اجیت دوال سے بات کی. اگرچہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے, جان سالیون نے کہا, ہم نے مودی صاحب کے دورے پہ کوئی بات نہیں کی, لیکن عام خیال ہے کہ اس روز یعنی فون کرنے کی کوئی ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, اگر وہ اتنا اہم بات نہ ہوتی تو لگتا ہی کہ اس میں بات کی. پھر ایک اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سکھ لیڈروں کے قتل کا معاملہ ہے یا قتل کی سازش کا معاملہ ہے, وہ امریکہ اور کینیڈا میں اس معاملے میں خاصا سنجیدہ ہے. کینیڈا میں تو آپ کے معاملے میں قتل ہو چکا ہے, جس کے اوپر کئی سفارتی جو نمائندے ہیں وہ نکالے گئے ایک دوسرے کے, ڈیفنس اتاشی وغیرہ کو انہوں نے نکالا ہے. اس کے علاوہ کینیڈا مسلسل کہہ رہا ہے کہ جو ہندوستان ہے اس کے ایجنٹ سکھوں کو, جو کینیڈین شہری ہیں, ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے. ایسے ہی ایک سازش جو ہے وہ یہاں بھی بے نقاب ہوئی, امریکہ میں بھی. تو یعنی امریکہ کینیڈا اور امریکہ اور بھارت کے درمیان کچھ ناچاقی تو ہے, اور اس دورے سے اس میں مزید یعنی اس جو شک کی فضا ہے اس کو اور تقویت ملی ہے, عدم اعتماد کی فضا میں. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس وقت
بڑی جو تصویراتی ترجیح ہے امریکہ کی وہ چین ہے، اور چین کے معاملے میں امریکہ کو ہندوستان کی شراکت داری چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو اس علاقے میں اسی کی سب سے بڑی نیوی ہے، وہی نظر رکھ سکتی ہے ساؤتھ چائنا سی ٹریفک کی، جو یعنی جو وہاں سے جاتی ہے ایشیا سے، یعنی بحر ہند سے جو چین کی طرف یا چین سے بحر ہند کی طرف آتی ہے، اس پہ نظر رکھ سکتے. تو اس لیے یہ یعنی تھوڑی سی میری بدمزگی تو ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ اس کے منفی اثرات ہوں گے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات پہ. بہت شکریہ عبداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے سابق صدر جو اس وقت اپنی انتخابی مہم زور و شور سے چلانے میں مصروف عمل ہیں، ان پر ہونے والے حملے کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کی، نیٹو کے اجلاس اور اس کے نتائج کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کے حوالے سے، کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک خاصی تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور خاص کر یوکرین جو یہ سمجھتا ہے کہ روس یوکرین میں جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے اور وہاں پر معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ایسے میں بھارت کا پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا لینا کسی طرح سے درست ثابت نہیں ہو سکے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ